बनने में ये एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सानिया निश्तर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो भी सेनेटर मुंतखब होने में कामयाब हो गई हैं। सानिया निश्तर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये भी अब सेनेट में नजर आएंगी, सेनेटर मुंतखब हो चुकी हैं। एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सानिया निश्तर जो कि हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं और अब वो सेनेटर मुंतखब होने में कामयाब हो गई हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान से भी एक और नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। बलूचिस्तान का नतीजा जामी, बलूचिस्तान से एक और नतीजा अभी सामने आ रहा है, जैसे तस्दीक होती है तो आपको बताएंगे। ये समीना मुमताज़ हैं बलूचिस्तान से जो जीतने में कामयाब हुई। इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप से है। समीना मुमताज़ बलूचिस्तान से। बहरहाल ये नताइज तो हम अनाउंस कर ही रहे हैं और ये अहम है, हर नतीजा अहम है, लेकिन हबीब साहब यकीन रखें कि ये नतीजा वही था जिसका जिक्र हो रहा था। बस असल अब तो ये बहस हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हाउ वुड ही रिएक्ट, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या वो वोट ऑफ री-कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे या अपोजिशन में मजबूर करेगी, क्या वो क्रिकेट की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दोबारा से इंतखाबात का ऐलान करेंगे, असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे, या जो अभी तक का रद्द-ए-अमल आया शहबाज गिल साहब या दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कि देखिए इमरान खान सच्चा था, वो तो पहले दिन से कह रहा है कि वोटों की खरीदो फरोख्त होती है और वोट खरीदे जाते हैं, तो वो बात उनकी दुरुस्त साबित हुई। शहबाज गिल साहब का रद्द-ए-अमल ये है कि ये जो तरीक़ाकार इमरान खान जिसकी जान निशानदेही कर रहे थे वो तो दुरुस्त साबित हुआ, यानी वो कह रहे हैं कि खान साहब का मौक़िफ़ आज जीता है। नहीं, देखें जाम साहब, एक तो पहले चूँकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने क्रेडिट मरियम नवाज साहिबा को दिया है। इसमें कोई दो आरा नहीं कि मरियम नवाज साहिबा ने वो खला जो है पूरा किया था, अच्छा स्ट्रगल करके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस कैफियत से दो चार थी उसमें वो लोगों की आवाज़ भी बनी और उन्होंने नून लीग को इस पोजीशन से निकाला। लेकिन आज जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, जो रिजल्ट्स आए हैं, देखें इसे सबसे बड़ी सियासी हकीकत यह है कि जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने लोगों के अंदर जाकर लोगों की आवाज़ बनी है, लेकिन असल क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इंतहा पसंदी के रुझान पर बरकरार रहने की बजाय एक सियासी हिकमत अमली इख्तियार की और इसका एक सबक भी है। देखिए बात यह कि सड़कें गर्म करने से यकीनन एक गैर मामूली सूरत हाल तारी होती है, लेकिन बेहतरीन स्ट्रेटजी वही होती है जो पार्लियामेंट के अंदर से हो, जो पॉलिटिकल हिकमत अमली हो। और जो बात जामी साहब आपने की है कि जी इमरान खान साहब का, इसमें कोई दो आरा नहीं। पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली के दावेदार इमरान खान साहब थे, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी तवक्कुआत थी, लेकिन उनकी अंदरूनी सियासत के तजादात ने उन्हें यहाँ पर लाके खड़ा किया है। देखिए बात यह कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 की बात कर रहे थे, कौन लोग थे वो? खरीदने वाले भी पीटीआई के लोग थे, बिकने वाले भी पीटीआई के लोग थे। एक नतीजा और आ गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फलक नाज चित्राली, ये केपी की असेंबली से पहला नतीजा हमें मौसूल हुआ जहाँ पर फलक नाज चित्राली ये कामयाब हुई हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही देरीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर हैं और बहुत ही उनकी मुखलिस और बावफा उनकी साथी तहरीक इंसाफ की। इनको जब टिकट दिया गया था तो बहुत सराहा गया था तहरीक इंसाफ के इस फैसले को कि एक अच्छी वर्कर को टिकट दिया गया। तो ये फलक नाज चित्राली कामयाब हुई हैं। केपी के असेंबली से पहला नतीजा हमें मिला है। इसके अलावा हम सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और कौमी असेंबली के नताइज तो शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल बदस्तूर वही हमारे माहिरीन के लिए। मरियम, डॉक्टर साहब से भी कुछ बात की जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इससे पहले भी हमने एक नतीजा देखा था जब अदम एतमाद लाया गया था सादिक संजरानी साहब के, तो अब जो शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि इस फैसले को चैलेंज करेंगे, उस वक्त भी नंबर गेम अपोजिशन के हक में नहीं थी और इतना बड़ा अपसेट हुआ था, तब अपोजिशन ने इसको चैलेंज करने का नहीं कहा था बल्कि कबूल किया था। अब मौजूदा हुकूमत की रविश को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चैलेंज करें या ना करें, जो डैमेज इस वक्त पीटीआई को होना था वो तो इस नतीजे के ऐलान से हो गया है। अब इसको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, यानी क्यों ये नाकामी हुई है। वो बहस छोड़ के कि जी वो पैसे का गेम हुआ है, ये हुआ है, लेकिन ये है कि कुछ शिकायत हैं जिसका ताल्लुक इकॉनमी से है। तो मेरा ख्याल है पहले तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अब वो उनको किसी और तरीके से रिटेन करेंगे हफीज़ शेख साहब को, या इस सिलसिले में कोई ऐसा लाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि जिसको कि मेंबरान की तायीद हासिल होगी। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में
اب تحریک انصاف کو غالباً ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کرنا پڑے گا. اپوزیشن کے پاس یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو میرا خیال ہے اپوزیشن اس کو استعمال کرے گی, تو اس کو وہ کس طرح ڈیل کریں گے, اور اگر اس میں وہ بچ جاتے ہیں تو پھر اپنی پالیسی کو کس طرح بہتر کریں گے تاکہ جو ان کو اس وقت ناکامی ہوئی ہے اس کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اور اگر ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے باقی پوری مدت مکمل کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. اچھا جی, ایک اور بڑا نتیجہ سامنے آیا ہے کے پی کے اسمبلی سے, جہاں گردیپ سنگھ کامیاب ہوئے ہیں کے پی کے اسمبلی سے. ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو اب کے پی کے اسمبلی سے بھی نتائج آ رہے ہیں. وہاں تاخیر ہوئی مریم, کیونکہ بہت سلو وہاں پر پولنگ کا عمل ہم نے دیکھا, اور پھر وقت ختم ہو چکا تھا, اس کے بعد بھی ووٹ کاسٹ ہوتے رہے, کیونکہ جو اراکین اندر موجود تھے اسمبلی میں وہ ووٹ کاسٹ کرتے رہے. تو یہ گردیپ سنگھ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ اقلیتوں میں سے بھی سکھ برادری سے ایک ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ معزز سینٹ کا حصہ بنیں گے. یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات اور ان کے لیے بھی اعزاز کی بات. اب تک 3 نتائج خیبر پختونخوا اسمبلی سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ثانیہ نشتر جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, اس کے علاوہ فلک ناز ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور گردیپ سنگھ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سینٹ کا ٹکٹ کٹوا چکے ہیں. تو اب یہ 3 لوگ سینیٹر بن چکے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے نتائج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وہاں سے بھی نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جیسے نتائج آئیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ثانیہ نشتر, فلک ناز, گردیپ سنگھ ان تینوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے یہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. شامی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اس سے پہلے ہم یہ مریم معذرت, یہ گردیپ سنگھ کا چونکہ شامی صاحب میں ذکر کر رہا تھا, تو یہ کے پی کے کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایک ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ سینٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور یہ پہلی بار ہی کسی سیاسی جماعت نے یہاں پر ایک سکھ کو یعنی ٹکٹ دیا تھا سینٹ کے لیے. ٹھیک ہے, سکھ کو پہلی دفعہ دیا ہے, لیکن جو ہمارے اقلیتی پاکستانی ہیں ان کی نمائندگی سینٹ میں موجود ہے, ان کے لیے سیٹیں مختص ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. یہ اے این پی نے بھی امرجیت ملہوترا صاحب کو ٹکٹ دیا تھا, لیکن امرجیت ملہوترا صاحب یہ مخصوص ٹربن نہیں پہنا کرتے تھے, وہ سادہ ہی تھے, وہ مونا سکھ تھے جی. تو یہ گردیپ سنگھ جو ہیں یہ باقاعدہ سینٹ میں پہنچیں گے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان وہاں کھڑے ہیں جہاں اندرا گاندھی 1975 میں کھڑی تھی. اندرا گاندھی کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, انتخابی عذرداری منظور ہوئی اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اچھا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ اپیل کی اجازت دینے کے لیے معطل کیا چند روز کے لیے. اس میں اندرا گاندھی نے پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, ایمرجنسی نافذ کی, اس فیصلے کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی, لیکن کیا اثرات ہوئے, اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, لیکن شامی صاحب کیا اثرات ہوئے, جیلیں بھر دیں, میڈیا کو پابندی لگائی, اور الٹیمیٹلی وہ پھر ہاری الیکشن, اور ان کو آج بھی اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے اور ایک داغ لگ گیا ان کے پورے کیریئر پر. آج عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہیں. اب یہ نو کانفیڈنس کی بات نہیں ہے, اپوزیشن لاتی ہے نہیں لاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کو ایک سیٹ بیک ہو چکا ہے, اور ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایک سیاست دان کے طور پر معاملات کو فیس کرنا ہے یا ایک حکومتی اہلکار کے طور پر ان کو ڈیل کرنا ہے. تو وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ اپوزیشن سے ڈیل کرتے رہیں گے یا سیاسی طور پر اس کا سامنا کریں گے. تو اب انتخاب جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی چاپ جو ہے میں سن رہا ہوں, یعنی اب فیصلہ جو ہے آپ کو صدا سنائی دے رہی ہے, صدا سنائی دے رہی ہے, اور بہتر ہوگا کہ وہ صدا سنی جائے. شامی صاحب, جو حبیب صاحب نے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کرکٹنگ کریئر کا ایک حوالہ دیا تھا, ان کا پورا کریئر ایسی ہی مثالوں سے تعبیر ہے, بھرپور ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار لیجنڈری جو کرکٹرز ہیں ان میں ہوتا ہے ابھی تک, اور بہترین اور کامیاب ترین کپتان وہ بھی قرار پاتے ہیں. وجہ یہی تھی کہ جب نیوٹرل امپائرنگ کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے, وہ سب سے پہلے شخص سے جنہوں نے اس کی حمایت کی. جب شری کانت آؤٹ ہو کے انہوں نے رونا شروع کیا یا واویلا مچایا کہ جناب آؤٹ نہیں ہوں, تو انہوں نے ان کو دوبارا بیٹنگ کی دعوت دی. صاحب ابھی کیا اب سوال یہ ہے سر آپ کے لیے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ تمام اقدامات جو انہوں نے بحیثیت کپتان کرکٹ کیریئر میں اٹھائے,
اب وہی چیلنجز انہیں درپیش ہیں سیاست میں، تو کیا اب بھی ان کا رد عمل وہی ہوگا جو عمران خان بطور کرکٹ کیپٹن کے فیلڈ میں تھا؟ دیکھیے اب تک تو جو ان کا رویہ رہا ہے وہ سیاست میں سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ نہیں کر سکے، وہ فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، اور وہ ابھی تک جو الیکشن کمپین ہے اس سے نہیں نکلے، اسی موڈ میں ہے۔ تو اس لیے اگر آئندہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکے اور آئندہ اوپر اٹھ سکے تو پھر ان کے اپنے لیے ہی ایک بہتر بات ہوگی۔ جہاں تک دیکھیے حفیظ شیخ صاحب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا ہے آج۔ قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف منظور کر دی ہے، اب ان کو یہ چاہیے کہ اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو کر دے، کیونکہ اب کوئی اچھے تھے، خراب تھے، کوئی انہوں نے خدمت کی نہیں کی، جو فیصلے کیے غلط کیے صحیح کیے وہی کر سکتے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن بنیادی بات یہ ہے اپنے مقدر جو ہے اس پر ان کے مور لگی ہے، اس کو اب استعفیٰ دیں اور یہ منصب خالی کر دیں۔ شامی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں حبیب صاحب آپ کی جانب بھی آتا ہوں، لیکن پارلیمانی روایت یہ ہے کہ اگر ایک وزیر عدم اعتماد ہو جائے تو دراصل پوری حکومت جو ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت اس کے خلاف عدم اعتمادی سمجھا جاتا ہے۔ درست ہے، آپ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ میری گزارش ہے، میں تو ابھی پہلی سیڑھی پر ہوں، لیکن شامی صاحب ابھی مصطفیٰ نواز حبیب صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے گا سر، آپ کے تبصرہ اور آپ کی جو معلومات وہ بھی شامل کرتے ہیں، چونکہ جو سینئر سیاستدان جو ہے ان کے رد عمل آ رہا ہے وہ بھی ناظرین تک پہنچانا لازم ہے۔ تو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختصر ٹویٹ کیا تھا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ بھی آیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دلی مبارکباد۔ خاور گومن صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ 24 گھنٹے سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، ہم سے رابطہ کریں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دلی مبارکباد، پی ڈی ایم کو بھی مبارکباد، مسلم لیگ نون کے ممبران قومی اسمبلی کو بھی مبارکباد اور شاباش، نواز شریف کے فیصلے اور بیانیے کا مان رکھا اور جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیا، بکنے سے، شاباش مسلم لیگ نون، مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ٹویٹ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اور ایک اور سوال حبیب صاحب آپ کے لیے، گیلانی صاحب کی کامیابی کے بعد زرداری صاحب کا بیانیہ بھی جیت گیا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں مزاحمت باہر نہیں بلکہ ایوان میں کی جائے، کیوں جی؟ جی بے شک یہ تو ثابت ہوا نا کہ جب حکومت نے یہ کہا، جب پی ڈی ایم نے بہت بڑی تحریک چلائی تھی تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ضمنی انتخابات کی طرف بھی جانا چاہیے اور سینٹ الیکشن بھی لڑنے چاہیے، تو یہ تو دراصل انہی کی تجاویز تھی، اور دونوں تجاویز اتنی مؤثر ثابت ہوئیں کہ انہوں نے الٹا کے رکھ دیا حکومت کو۔ لیکن شامی صاحب میں ابھی ایک نیا امکان جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم۔ جی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، بالکل بھائی اپنا وزیر اعظم ہے، ہمارے زبیر صاحب کا وزیر اعظم وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اچھا اس میں ایک وجہ اور بھی ہے، وزیر اعظم بھی آپ نے سن لیا، ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہ جو گیلانی صاحب والی نومینیشن یا یہ جو رستہ اور طریقت ہے، اس کے موجدین میں یا بانیان میں ہی اس وقت فوکس کا شمار ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی، میں جو پی ڈی ایم نے اسٹریٹجی طے کی تھی اور جو لنڈن سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، پیپلز پارٹی، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ بڑی سیاسی جو فتح ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کو ہوئی ہے، اور اب جو آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، طے یہ ان کے درمیان تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوں گے تو اس عرصے کے دوران ود ان ہاؤس اگر تبدیلی کا آپشن بروئے کار آئے گا تو پیپلز پارٹی کا امیدوار ہوگا اور پھر الیکشن کی طرف راستہ نکلے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اول اور آخر ترجیح پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہے، ان ہاؤس تبدیلی کے وہ پہلے بھی خلاف تھے، بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ اس سے اتفاق رائے کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ اچھا ایک اور اہم بات پارٹی کے پاس بہت غیر معمولی صلاحیت ہے، جو بات آپ کر رہے تھے نا، جی اعلیٰ سیاست جو ہے نا، یعنی جو پارلیمانی پالیٹکس جس کو ہم اعلیٰ عرفہ سیاست کہتے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ، مثلا اگر یہ برطانیہ میں ہوتا تو وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا، اب تک خبر چل چکی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے۔ اگر 1958 سے پہلے ہمارے ملک میں یہ ہوتا
वज़ीर आज़म इस्तीफा दे वो चुके ब्रेग्जिट के मामले में बरतानिया में क्या कुछ नहीं होता रहा। 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। Brexit ये के एक मामले किस्म में। का नो कॉन्फिडेंस हो गया है वज़ीर आज़म पर। जी बिल्कुल, हम यानी पॉलिटिकली पॉलिटिकल नो कॉन्फिडेंस। ये है। जी। अब वज़ीर आज़म इस चैलेंज को कैसे कबूल करते हैं ये उनकी मर्जी है। खबर घुमन साहब दस्तयाब नहीं है, लेकिन ट्वीट की सूरत में वो कह रहे हैं कि रियल टेस्ट जो है ना इमरान खान साहब का वो अब शुरू हुआ चाहता है, तो उन्हें क्या वज़ीर आज़म करना मेरा ख्याल है चाहिए? ये टेस्ट की फतह और शिकस्त का फैसला हो चुका चुका है। है। चुका है। ये तो ये अब टेस्ट क्या है? उन्हें रियल टेस्ट अब एक नई हैसियत में देना है। जामिल साहब, ये एक सियासी मैसेज होता है, वो चला गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया। देखिए, परसेप्शन यही थी कि हुकूमतें कभी नहीं हारती, इस्लामाबाद की हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हार गई है। इससे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज कोई नहीं। सलमान साहब, एक अहम नुक्ता और भी है कि ये सफ़र शुरू होता है संजरानी साहब की जीत से। हम अदम ये एतमाद दोनों वाक़यात को अलग-अलग नहीं रख सकते, जोड़ना होगा क्योंकि ये माज़ी करीब के वाक़यात हैं। संजरानी साहब की जीत से लेकर गिलानी साहब की जीत तक, अब इन दोनों फतूहात में क्या कदरें मुश्तरक हैं और क्या कदरें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मुमासलत नहीं रखती, ये रिसर्चर्स के लिए, तहकीकाती सहाफ़त के लिए सवाल रहेंगे हमेशा के लिए। बहरहाल ये सिलसिला संजरानी साहब की जीत से शुरू होता है और ख़त्म हो रहा है गिलानी साहब की जीत से। संजरानी साहब की जीत से तो अपोजिशन को नुकसान पहुंचा था, लेकिन गिलानी साहब की जीत से क्या होगा इसका तयन करने के लिए हमारा पैनल कोशिश कर रहा है। शामी साहब का ये नुक्ता नज़र है कि अखलाकी तौर पर जो सूरत हाल है हुकूमत की वो कमज़ोर हो चुकी है और उन्हें चाप सुनाई दे रही है किसी नए मौसम की, किसी नए रंग की, किसी नए आहंग की। और सलमान गनी साहब, आपकी इस पे राय क्या है? मेरी राय ये है कि ये सारे हालात एक नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। हबीब अकरम साहब, आप जरा अगर सम अप करें तो क्या आपकी इस वक्त जान सवाल गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, वो देखते हैं। अच्छा यार, ये आपने लास्ट जो हमारा फिर भी तकरीबन 17-18 वोट एक्स्ट्रा होंगे तो सेकंड में या यज़ाया की सूरत में हम शायद हमारे लिए उन 2 सीटों पे भी चांस मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मशकूर हूँ, हम सब एक दूसरे के बड़े मशकूर हैं। यहाँ जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हम मौजूद हैं कि हमने सब ने बड़ी मेहनत की, हमारे सारे पार्लिमानी लीडर्स ने बड़ी मेहनत की, एक दूसरे का साथ दिया और अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी कामयाबी बलूचिस्तान को दी है और साथ में कोलिशन के सारे पार्टनर्स और हुकूमत के अराकीन हम सबको दिए। अच्छा सर, मरकज में बड़ा अपसेट हुआ है सर, गिलानी साहब जो है वो मैदान मार चुके हैं, तो आगे क्या सूरत हाल बनेगी? क्या कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट की सीट है वो भी खतरे में पड़ने लगी है? देखिए, एक तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा अपसेट है और जिसमें मेरा ख्याल एक ऐसे सिलसिलों में जहां 7 से 8 वोट ज़ाया चले जाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और यकीनी तौर पे बड़ा शुरू से ही बड़ा कंपटीशन टाइट जा रहा था और इस सिलसिले में जो ये सारे वोट ज़ाया हुए हैं जिसने मेरे ख्याल से गिलानी साहब की कामयाबी हुई और शेख साहब इस पर कामयाबी हासिल ना कर सके। देखिए, आने वाला वक्त है, अभी भी बड़ा टफ कंपटीशन है। इंशाल्लाह सेनेट के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोलिशन के सारे पार्टनर्स अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी सेनेट में एक अच्छे अंदाज में कोशिश करके एक पैनल बना के आगे आएंगे जरूर। सर, अब्दुल कादिर अभी बाप पार्टी से मुंसलिक होंगे या पीटीआई से मुंसलिक? देखिए, बड़ा कबल अज़ वक्त एक सवाल है। इंशाल्लाह भी हम जैसे इस्लामाबाद जाएंगे तो हमारी कोलिशन में सारी पार्टीज़ शामिल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाकी जितने भी हमारे मेंबरान हैं जिसमें मेरा ख्याल MQM भी है, मुस्लिम लीग काफ भी है, दूसरी भी पार्टियां सारी शामिल है, जमहूरी वतन पार्टी है। हम सब मिलके यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में एक ऐसा फैसला करेंगे कि हमारा टारगेट ये होगा कि हुकूमती जितने भी कोलिशन है वो अपनी भरपूर कोशिश करके चेयरमैन भी लाएं और डिप्टी चेयरमैन भी लाएं। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल वाज़े करूं, पहले दिन से ही हमने वाज़े किया। शुरू में भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका तौर पे जब ये फैसला किया, उनको PTI का टिकट मिला था, हमारे कैंडिडेट थे। फिर बाद में जिन वजूहात की वजह से वो टिकट वापस लिया गया, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से हमने फिर उनके फॉर्म इंटैक्ट थे और वो फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुश्तरका था और उनको जितने भी पैनल में लोग थे वो सारे कोलिशन के लोगों ने मिल के उनको कामयाब किया है और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमने यही कहा था कि आने वाले वक्त में इसका फैसला भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के इसका इंशाल्लाह फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
کمال صاحب تھے وہ اپنا اظہار کر رہے تھے ساری صورتحال پر. بہرحال نیوز آف دی ڈے تو یہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپسیٹ کیا ہے. اپسیٹ کرتے ہوئے انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو شکست دی ہے. فیصل سبزواری صاحب کامیاب ہوئے ہیں ہمارے دوست متحدہ قومی موومنٹ سے, سندھ اسمبلی سے یہ کامیاب ہوئے ہیں فیصل سبزواری صاحب, جو کہ اب سینیٹر ہوں گے سینٹ آف پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ نشتر صاحبہ کامیاب ہوئیں, اور فرحت اللہ بابر صاحب جو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کے پی کے سے انتخاب لڑے تھے ان کو شکست ہوئی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب جس کے لیے پیپلز پارٹی کی بہت ہائی ہوپس تھیں وہ ناکام ہوئے. البتہ ثانیہ نشتر صاحبہ وہاں سے کامیاب ہوئی ہیں, اور اسی طرح سے سندھ اسمبلی سے فیصل سبزواری صاحب کامیاب ہوئے ہیں جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. تو اب 2 نشستیں ایم کیو ایم کے پاس چلی گئی ہیں. جی, جو 2 نشستیں متحدہ کے پاس چلی گئیں. ہم یہ بات کر رہے تھے جو کنکلوڈ کر رہے تھے نتائج سے پہلے کہ شامی صاحب نے اپنا تبصرہ فرمایا. جی, سیف اللہ ابڑو کامیاب. ان پر لیاقت جتوئی صاحب نے بہت شور کیا تھا, اور الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لے رکھا ہے کہ جو جتوئی صاحب نے الزامات عائد کیے تھے وہ کس حد تک درست ہیں. تو سیف اللہ ابڑو صاحب جن کے بارے میں 35 کروڑ تو وہ بھی کامیاب ہوئے. ڈاکٹر ہمایوں محمد جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, یہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, یہ خیبر پختونخوا سے کامیاب ہوئے. دوست محمد محسوس صاحب آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور آپ کے پی کے اسمبلی سے کامیاب ہوئے ہیں بحیثیت سینیٹر. پاکستان کے سینٹ میں تحریک انصاف کی یہ نمائندگی کریں گے. دوست محمد محسود اور ڈاکٹر ہمایوں محمد کامیاب ہوئے ہیں کے پی کے اسمبلی میں بحیثیت سینیٹر. اور دوسرا سندھ اسمبلی سے کامیاب ہوئے فیصل سبزواری. یہ اب تک کے نتائج ہیں. ان نتائج سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شامی صاحب سے اور سلمان غنی صاحب سے کہ سنجرانی صاحب سے لے کے گیلانی صاحب تک کا جو عہد ہے یہ ایک ہی عہد میں یہ تمام تر جو سفر ہے یہ طے ہوا. تو خلاصے کے طور پر یا ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اب آپ آنے والے مہینوں میں کیا دیکھ رہے ہیں غنی صاحب؟ دیکھیں, بات یہ کہ اس کا دار و مدار پاکستان کے اہل سیاست اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے طرز عمل پہ ہے کہ کمٹمنٹ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے ساتھ ہے, تو پھر اس میسج کو انہیں قبول کرنا چاہیے. اور سیاست میں دیکھیں بات یہ جیت ہار ہوتی ہے, جیت ہار کو اسی اسپرٹ کے مطابق قبول کرنا چاہیے. اور لوگوں نے حفیظ شیخ کی صورت میں جو عدم اعتماد کیا ہے دراصل ان کی معاشی پالیسیز پہ عدم اعتماد ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی پالیسیز پہ عدم اعتماد کے بعد ان کے برقرار رہنے کا اب کوئی جواز نہیں. سلمان صاحب میں حبیب اکرم صاحب کی جانب جا رہا ہوں, لیکن ساتھ ناظرین ونڈوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان میں جشن کا سا سما ہے. جو پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں ان کے حامی ہیں, گیلانی صاحب کے چاہنے والے ہیں, وہ ڈھول کی تھاپ پر محو رقصہ ہیں. حبیب صاحب واٹ از یور انالیسس سر آن دا سیم کوسچن جو شامی صاحب اور سلمان غنی صاحب کے سامنے؟ دیکھیں, میں تو شامی صاحب نے جو انالیسس کیا ہے میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت جس پوزیشن میں ہے دراصل اس میں عمران خان صاحب کو ایک بڑا فیصلہ لینا چاہیے. اور وہ بڑا فیصلہ لینا ہے وہ یہ کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں, اور قومی اسمبلی دراصل کسی بھی وزیر اعظم کی وجہ وجود ہوتی ہے, اور قومی اسمبلی کا اعتماد ہی اسے ملک کا چیف ایگزیکٹو بناتا ہے. اور اس اعتماد میں ہلکی سی دراڑ بھی آ جائے تو وزیر اعظم کو یہ دیکھ کے خود فیصلہ کرنا چاہیے, اور اسے اپنے وقار کا بھی اور ملک کے وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اب کوئی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے جائے, بجائے اس کے کہ ان کے خلاف سڑک پر کوئی تحریک چلے. وہ جب ایک دفعہ عہدے سے الگ ہوں گے تو ان کے سامنے 10 راستے اور کھل جائیں گے. وہ اپنی پارٹی کا اقتدار بچا سکتے ہیں, اپنی لیے سیٹ بچانا ان کے لیے مشکل ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال ان کے ذہن میں یہ کہیں نقطہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی سیٹ بچانی ہے. He will never care of that. نہیں, ہمیں توقع یہی رکھنی چاہیے, ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ان کے پاس اس وقت یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں سے ہی کسی اور کو شاید وزیر اعظم بنوا سکیں, لیکن شاید آئندہ چند دنوں میں ان کے پاس یہ بھی نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نتائج آنے سے پہلے تک تو یہ بحث کر رہے تھے کہ کس کا بیانیہ مقبول ہوا, لیکن اب نتائج کے بعد پھر وہی سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ اب کیا حقیقت زیادہ مقبول ہوگی, یہ کہ حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی اکثریت کے باوجود, یا یہ کہ دیکھیں جی ووٹ خریدے گئے اور یہ ہے جمہوریت کا اصل چہرہ؟ دیکھیں, یہ جو نیریٹو ہے کہ ووٹ خریدے گئے, میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے پیسے لگے ہوں اس کے اندر, لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. میرے نزدیک اس وقت 4 آپشنز ہیں اویلیبل جس پہ کہ حکومت غور کر سکتی ہے. پہلا آپشن جو وہی ہے جو کو ووٹ آف کانفیڈنس لے حکومت,
दूसरा ऑप्शन सर है वो तो अपोजिशन लेके आएगी ना। नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हुकूमत की तरफ से होता है। अच्छा, उसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो अपोजिशन लेके आती है, नो कॉन्फिडेंस। ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है। तीसरा ऑप्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है जनरल इलेक्शन नए कॉल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि वो अपनी जो लड़ाई की पॉलिटिक्स जो इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पिछले चंद महीने से, इस लड़ाई की पॉलिटिक्स को जब तक जारी रख सकते हैं वो जारी रखें। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन उनको अपनी फहम फरासत के मुताबिक अपने डॉक्टर साहब लेट्स से जो आपका चौथा ऑप्शन है जो कि अभी प्रिवेल भी कर रहा है, अगर उसी पर वो स्टिक अराउंड करते हैं तो उससे कितना नुकसान होगा मुल्क का बहैसियत मुझे? देखिए, उससे नुकसान बिल्कुल होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो इक्तसादियात का मसला है। और अगर ये झगड़े चलते रहें और अपोजिशन और हुकूमत में कोई बातचीत ना हो तो मेरा ख्याल ये है कि इकॉनमी पाकिस्तान की और कमज़ोर होगी। और अगर इकॉनमी पाकिस्तान की कमज़ोर होगी तो बाकी मसाइल भी बढ़ जाते हैं। पर है आम इंतखाबात की तरफ भी अगर जाया जाता है तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मसाइल जो पाकिस्तान के हल होने हैं वो पाकिस्तान की कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो इसी सूरत में होंगे जब गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में एक मिनिमम कॉन्सेंसस से काम करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन का मतलब भी तो ये है कि हर चीज़ कम से कम 3 से 4 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि फिर सब आप उसी काम में लग जाएंगे। और उसके बाद भी अगर लड़ाइयाँ जारी रहीं तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहाल नहीं हो सकेगी। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बहाल नहीं कर सकते तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो वक़ार है, जो पाकिस्तान का किरदार है या जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसमें मुश्किलात पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब साथ रहें। शामी साहब आपसे भी बात करते हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहब आप मुतहरिक हुई हैं ट्विटर पर, एक और ट्वीट उन्होंने किया है, नाज़रीन तक हम पहुंचा देते हैं। वो ये फरमाती हैं कि 2018 की वोट चोरी का बदला डस्का के अवाम ने ले लिया और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छीने जाने का बदला आज अवामी नुमाइंदों ने ले लिया। सबसे अहम बात यह है कि अवाम और उनके नुमाइंदों ने डरने से इनकार कर दिया, जाल साजी अब नहीं चल सकती। और हैशटैग जिस चीज़ को वो प्रमोट कर रही हैं हबीब अकरम साहब, ये काबिल गौर है, वो ये कह रहे हैं वोट चोर कुर्सी छोड़। देखिए, अब तो वो कुछ भी कह सकते हैं, इसके बाद तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। और जो भी जिस पे डॉक्टर साहब ने बात छोड़ी कि हमारे लिए अब आलमी मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा कि हमारी हुकूमत की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, जब उसकी घर में कमज़ोर होगी तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी उसकी नहीं रहेगी। क्या लोग उनसे बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म के, जिनका जो बेसिक क्रेडेंशियल होता है कि असम्बली से एतमाद का वोट वो ले पाएँ या ना ले पाएँ? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को अब ग्रेस का मुजाहरा करना। एक अगर हम फैक्ट्स को इकट्ठा करें हबीब अकरम साहब, क्योंकि ये बार मैं इस्तेलाह यूज़ कर रहा हूँ कि संजरानी साहब से लेकर गिलानी साहब तक का सफ़र, तो ये दोनों चीज़ें लाजम मलजूम होंगी। हम ये किसी एक नुक्ते को यकता तौर पर नहीं बयां कर सकते। ये दोनों आपस में मुकाबला नहीं हो सकता। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब 36 वोटों के साथ संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं तो फिर 171 वोटों के साथ हफीज़ शेख क्यों ना इलेक्शन जीत सके? सलमान गनी साहब देखिए, बात ये कि सारा एनालिसिस किया जा चुका है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि दरअसल हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ थी जिसने हुकूमत को एम्बेरसमेंट से दो चार किया और हुकूमत ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। और जब हम अरकान असम्बली के रद्दअमल की बात करते थे, देखें जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसका अपने हल्के के लोगों से रब्ता होता है, उसने वहाँ जाके लोगों को ज़िंदगियों में इत्मीनान पैदा करना होता है, उन्होंने लोगों के मसाइल का हल करना होता है। मैं एक हवाला दूंगा फवाद चौधरी साहब का। आज से चंद रोज़ पहले मैं उनको टीवी पे देख रहा था, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वाकईतन चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो फ़ोन नहीं अटेंड करते, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे फ़ोन अटेंड नहीं करते। अच्छा। एक फेडरल मिनिस्टर बैठ के चैनल पे कह रहा है। देखिए, बात यह कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो अपने सियासी तर्ज अमल की बुनियाद पर चलती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये समझते थे कि शायद उन्हें पाकिस्तान के अंदर मुख्तार कुल बना दिया गया है, वो जो चाहेंगे वो होगा। सियासत में और जमहूरियत में ऐसे होता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले हालात के अंदर गेम जो है पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की कोर्ट में है। अब एक हार जीत हो चुकी है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की हुकूमत हार चुकी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कोई ऐसा इक़दाम करने के बजाय अपना जो मशावरती अमल है, जो सियासी उनके मशीर है, उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, सियासी तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए, सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? लेट्स से अगर प्रोफेसर साहब की बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें
یا اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے یا نئے الیکشن اناؤنس کریں یا پھر سیاسی لڑائی جاری رکھی جائے، اسی کو جاری رکھیں جو ان کا بیانیہ سیاسی لڑائی کا ہے کرپشن کے خلاف، اسی کو جاری رکھیں؟ دیکھیے جو سیاسی بیانیہ ان کا تھا وہ تو اس کو تو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، سیٹ بیک اس کو ہوا ہے، تو وزیر اعظم کو ذرا غور کرنا چاہیے ٹھنڈے دل سے اپنی پالیسیز پر، اپنے علم الکلام پر، اپنی حکمت عملی پر، اور اس کو وہ ریویو کرے۔ دیکھیے آج بھی ان کی پارٹی جو ہے ایک اپنا وجود رکھتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی تتر بتر تو نہیں ہوگی نا پارٹی، میجورٹی میں ان کی آج بھی وہ ہاؤس میں موجود ہیں۔ اب بلوچستان میں ان کی یعنی ان کے اتحادی حکومت میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو ایک بڑی سیاسی طاقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی طاقت ان کی ختم ہو گئی، ان کو سیاسی طور طریقے اپنانے پڑیں گے اور اسی طریقے سے سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے جو انتظامی اقدامات کے ذریعے سے اور انتظامی مشینری کے ذریعے سے۔ شاہد صاحب مقبول فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہوں، یعنی ایک فیصلہ تو یہ ہے۔ دوسرا فیصلہ وہ طے کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں، میں الیکشن کے لیے تیار ہوں۔ دونوں فیصلے ہو سکتے ہیں، ان کو اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز میں ان کو پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا دل بڑا کریں اور اپنے علم الکلام کو بدلے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہوا ہے، اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات کار کو بہتر ہوتے، آج دستور میں ترمیم ہو چکی ہوتی، آج یہ الیکشن جو ہے کو اور پیرائے میں ہو رہا ہوتا۔ نہیں، وہ تو اسی صورت میں ہوتا کہ مل بیٹھتے، یہ مل بیٹھتے نا، اگر کوئی اب یہ ممکن ربط نہیں ہے۔ ہوتا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ پارلیمانی سیاست ایسے نہیں چلتی، اپوزیشن اور حکومت کو کچھ نہ کچھ آپس میں بیٹھنا پڑتا ہے، رابطہ رکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی سننی پڑتی ہے۔ حبیب صاحب اگر پچھلے 10-15 سال کی جو سیاست ہے خان صاحب کی، اس کا جائزہ لیں، آپ نے بڑے قریب سے ان کی سیاست کو دیکھا، ایسے کئی مواقع آئے جب انہیں اپسیٹ بھی ہوا، جب ان کو بہت فتح بھی ملی، کامیابیاں بھی ملی اور ناکامی بھی ملی، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ کیا فیصلہ کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ فیصلے تو بہرحال یہ فیصلے ٹھنڈے دل سے کرنے چاہیے اور یہ ایموشنل ہو کے تو نہیں کرنے چاہیے۔ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا نی جرک ری ایکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا تو خان صاحب نے دھمکی لگائی تھی کہ میں اسمبلی توڑوا دوں گا۔ جناب کامران خان صاحب کا تبصرہ شامل کر لوں آپ کی؟ جی ضرور۔ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے دنیا میڈیا گروپ کے سینئر صحافی نامور تجزیہ کار کامران خان صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، جنہوں نے بھی کیا، اب ناممکن ہے عمران خان حکومت آج سینٹ نتائج سے جنم لینے والی سیاسی سونامی کو سہ سکے۔ لولی لنگڑی حکومت کس کام کی؟ عمران خان ہمت کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، پھر دیکھیں عوام ان کے ساتھ ہیں یا نواز زرداری اتحاد کے ساتھ ہیں۔ بہت صائب رائے ہے، بڑی صائب رائے ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں یہ بڑی صائب رائے ہے ایکچولی، اسی میں شامی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس راستے صرف دو ہیں۔ ایک ہے وہ راستہ جس سے پاکستان کی توقیر بڑھے گی اور ان کے وقار میں اضافہ ہوگا، اور ایک وہ راستہ ہے جس میں نہ ان کی توقیر بچے گی نہ پاکستان کی توقیر بچے گی۔ راستہ، بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب، اللہ کرے ہمارے ہم بیٹھے ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسا دل خوش کن ٹکر چلے جیسے ابھی خان صاحب یا شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نئے الیکشن میں چلے جائیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، ٹھیک، اور نئے الیکشن میں جا کے ہم نیا مینڈیٹ لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے جانب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب 22 سالہ جد و جہد ہے عمران خان صاحب کی اپوزیشن میں، ہم نے یہ بھی سنا جب وہ اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے لگتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرے خلاف 4 لوگ بھی سڑکوں پر آ گئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے 22 سالہ جد و جہد ہے، آپ جانتے بھی ہیں عمران خان صاحب کو قریب سے، ان کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کہنا اس سٹیج پہ مشکل ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آج رات وہ اس پہ ریویو کریں گے، آج رات تک کل صبح تک، اور جو میں نے 4 راستے تجویز کیے ہیں میرا خیال ہے ان میں سے ایک راستہ کوئی نہ کوئی وہ اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن جمہوریت کی اسپرٹ تو یہی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے والا راستہ نہ فالو کریں، بلکہ اور جو راستے موجود ہیں ان میں سے کم از کم جو 3 راستے موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک راستہ وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ سنگل شاٹ افیئر نہیں ہوتا،
پالیٹکس ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. آج آپ اوپر ہیں، کل آپ نیچے ہیں، پھر آپ اوپر آ سکتے ہیں. اگر عوام سے رابطہ ہے اور عوام کی سپورٹ حاصل ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی لیڈر کو جو ہے عوام کو فیس کرنے سے گھبرانا چاہیے. شامی صاحب اس وقت سارے اسلام آباد میں بیٹھے اراکین اسمبلی، اگر ایک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو وزیر اعظم کے پاس تو اسمبلی توڑنے اختیار بھی چلا جائے گا. لیکن اگر وزیر اعظم کے عدم اعتماد ناکام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو پھر وزیر اعظم ایک نئی توانائی حاصل کرے. نئی توانائی حاصل کریں گے. تو مطلب بات اپنی جگہ دے. ہمیں اس کے پالیٹکس میں یہ جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت میں آپ کسی کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے، امکانات ہیں، آپ آؤٹ منور کرتے ہیں نا. اب المیہ یہ ہے جب آپ جمہوریت میں یہ سمجھیں کہ آپ کے مخالفین کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے، وہ ایلیمینیٹ ہو گئے، آپ ان کو تہس نہس کر دیں گے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے. وہ موجود رہتے ہیں، وہ حقیقت ہوتے ہیں. معاشرہ ہمارا جو ہے اس میں مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، بالکل مختلف سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ موجود ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی. یہ جمع تفریق ہوتی رہتی ہے. ہمیں جیو اور جینے دو، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر کے جینا ہے. جمہوریت کا سبق یہی ہے. عمران خان صاحب اسٹل اے فورس، ان کی ایک پارٹی ہے، ان کا ایک فین کلب ہے، شامی صاحب ان کی ایک طاقت ہے. شامی صاحب جو آپ سجیشن دے رہے ہیں تجزیے کی صورت میں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصلہ ساز دماغ ہیں وہ بھی اس سے سہمت ہوں گے، یا سوچ رہے ہوں گے، یا سوچنے پر مجبور ہوں گے اس معاملے پر، یا ابھی بھی وہی راگ ہوگا جو پہلے تھا؟ سوچنا پڑتا ہے. دیکھیں عمران خان کی ایک خوبی تو ہے کہ وہ آپ کو سرپرائز دے سکتے ہیں. جی کسی وہ بعض اوقات یہ ساری اس سے ایک فریم سے اوپر اٹھ کے سوچ سکتے ہیں، ایسا اقدام کر سکتے ہیں. یہ ان کی ٹینڈنسی تو ہے، کسی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول کہہ رہے تھے کہ گیلانی کی جیت سے جمہوریت بحال ہوگی، تو جمہوریت کی بقا کس میں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک بڑی سیاسی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر وہ ناکام ہوئے ہیں، لیکن بطور اپوزیشن لیڈر وہ ایک مؤثر رول ادا کرتے رہے ہیں، کر سکتے ہیں. ایک اور نتیجہ آ گیا سلمان صاحب، شبلی فراز صاحب تحریک انصاف سے بہت اچھی بات ہے. سیکنڈری کلاس کے لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، یہی بات ہم کہتے تھے. شبلی فراز صاحب کو جنرل نشست پر کامیاب اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل لوگ آنے چاہیے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مختلف پارٹیز کے سنجیدہ لوگ آج مل کے بیٹھیں، آج پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں کہ میسج کیا گیا ہے آج کی وہاں پر ان کو ہونے والی شکست کا، اور اس سارے سسٹم کا اور خود حکومت کے مستقبل کا دار و مدار خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے طرز عمل پہ ہے. وہ کس حد تک سیاسی ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال گزر چکے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے درمیان ڈیڈ لاک قائم کرنے کی بجائے ڈائیلاگ کی صورتحال اختیار کریں. میں ابھی بیٹھا جانی صاحب ایک بات سوچ رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں. اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کسی اپوزیشن لیڈر سے وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کسٹوڈین ہوتا ہے سسٹم کا، ملک کا، کہ اگر ان کے درمیان یہ ڈیڈ لاک تھا تو اس کی بڑی وجہ ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ کرپٹ ہے اور ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. کسی کو کرپٹ کہنے سے کرپٹ نہیں ہوگا. کرپٹ ان کے دائمے بھی بیٹھے ہیں آج، انہی کرپٹ لوگوں کی مافیاز کی وجہ سے وہ اس انجام سے دو چار ہوئے ہیں. حبیب صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی اگر خان صاحب کے آس پاس جو ان کے مشیر ہیں یا مشورہ دینے والے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خان صاحب یہ ایک سیٹ سے کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے پاس جو اکثریت ہے وہ موجود ہے، ہم نے فوزیہ صاحبہ کی جو ڈسٹرس جیتی اس کی صورت میں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو اکثریت موجود ہے، رہی ہماری لڑائی تو وہ بھی جاری رہنی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہمیں کوئی کسی قسم کا پینک نہیں کرنا چاہیے، صورتحال کو اسی طرح آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ نہیں تو پھر اگر آج اس طرح کا فیصلہ کریں گے تو پھر یہ تو زیادہ دور نہیں ہے، مارچ کے اندر اندر نکالے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کن حقائق کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. آپ نے اگر آپ بچنے کے راستے بے شمار ہوتے ہیں، ٹیپو سلطان کے سامنے بھی راستہ تھا جس کی مثال بار بار عمران خان صاحب دیتے ہیں، وہ بچ کے نکل جاتے ہیں. بے شمار لوگوں کے پاس ہمیشہ راستہ ہوتا ہے بچ کے نکل جانے کا. عمران خان صاحب کے پاس بھی راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیں بسم اللہ کر لیں، یہ تو ان کی مرضی ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی توقیر بھی بچے اور وزیر اعظم کے منصب کا وقار بھی بچے. دیکھیں جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے بلایا، جو ان کی ہیروں کی کمیٹی بنی تھی، کیا اس کا نام تھا؟ جے آئی ٹی. اس وقت
مجھے پتہ نہیں شامی صاحب کی رائے تھی، پتہ نہیں کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، شامی صاحب کی رائے تھی کہ اگر انہیں جے آئی ٹی میں جانا ہے تو پھر وزیر اعظم کے منصب کے بغیر نہیں، یہ آن ایئر تھا، آن ریکارڈ یہ بات تھی، مجھے وزیر اعظم کا جو منصب ہے یہ بات بالکل اس کی توہین ہوئی میں سمجھتا ہوں۔ جی شامی صاحب بالکل یہی بات ہوئی تھی، نقطہ نظر میں یہ بات ہم نے کی تھی۔ صاحب کی رائے بھی یہی تھی جی، تو جب یہ بات تھی ان کی رائے یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے، وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان اس منصب کو نہیں جانا چاہیے، اور جب نواز شریف صاحب نے جانے پہ اصرار کیا تو وہی چودھری نثار علی خان ان کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے انہیں جے آئی ٹی میں لے کے گئے تھے۔ تو شامی صاحب کی یہ رائے اور چودھری نثار صاحب کی رائے یہ تھی ایک سنجیدہ رائے کہ آپ کو نکل جانا چاہیے اور آپ کو ایک ممبر کے طور پہ قومی اسمبلی اس واقعے کو موجودہ صورتحال سے کیسے جوڑ رہے ہیں آپ؟ اس وقت جو صورتحال ہے اگین وزیر اعظم کے منصب کی توقیر داؤ پہ لگی۔ اچھا، عمران خان کا آج ہیں، کل نہیں تھے، کل نہیں ہوں گے، نواز شریف تھے، آج نہیں ہیں، یہ لیکن ہماری وزارت عظمیٰ کا منصب اپنی جگہ قائم ہے۔ اس پر جو شخص متمکن ہو اس کے لیے قوم کا اعتماد اور اسمبلی کا اعتماد لازمی ہے۔ بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں تو جو ابھی تک کی خان صاحب کی پولیٹیکل لیگیسی رہی ہے، جو ان کا نیریٹو رہا ہے، اس کے کچھ چیدہ جو چیزیں ان میں ایک یہ بھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ریلوے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کرتا تھا تو وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کسی اور ملک میں، کسی جدید ملک میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا تو فلاں جو وزیر ہے وہ مستعفی ہو چکا ہوتا۔ یعنی ایسے کئی بیانات سے ان کی سیاسی زندگی تعبیر ہے، اور وہ مجھے یہ قوی یقین ہے کہ وہ اس پہ واقعتاً بلیو رکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اگر انہی بیانات کو اگر آج سامنے رکھا جائے تو حسن عسکری رضوی صاحب پھر کیا منظرنامہ ہوگا ان کے ذہنی سوچ کا؟ دیکھیے اس وقت کافی پریشان ہوں گے، اپنے ساتھیوں سے مل کے ڈسکس جو ہے وہ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ کل تک یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اگین میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ اس کے علاوہ تو مجھے چاروں کے علاوہ تو کوئی اور آپشن جو ہے اس وقت، یعنی پانچویں آپشن کوئی نہیں ہے، پانچواں آپشن مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے میں تو انہی چاروں آپشن کے درمیان ہے۔ اب یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کے ساتھیوں کا فیصلہ ہوگا کہ کون سا آپشن وہ اس سٹیج پہ ایکسرسائز کرنا چاہیں گے۔ آپ کامران خان صاحب کی اس رائے سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ابھی صورتحال تو یوں ہے جیسے لولی لنگڑی حکومت کس کام کی؟ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد حکومت کی کریڈیبلٹی کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کو اپنی سارا ٹوٹل جو ہے پاور ریلیشن شپ کو ان کو ریویو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح اس کو چلانا چاہیں گے یا اپنے مینڈیٹ کو رینیو کروانا چاہیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسے چلانا جائے۔ ڈری سہمی اپوزیشن نے عسکری صاحب کے کوئی امکانات پھر ہیں نگران وزارتیں مجھے تو کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سر، یہی جملہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک بار پھر سے تیار ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ کام پولیٹیکل لیڈرز کا ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ نہیں، اگر قومی ذمہ داری آپ پر ایک بار پھر ڈالی جائے تو ہم ذرا آن ریکارڈ رکھ لینا۔ قوم کے بہترین مفاد میں سلمان غنی صاحب نے صحیح جملہ فرمایا ہے کہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں اگر ایسی کوئی صورتحال دوبارہ درپیش ہوتی ہے اور آپ کو قومی ذمہ داری دی جاتی ہے تو آن ریکارڈ میں ذرا محفوظ کر لوں اس ویڈیو کو۔ آپ تیار؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پری میچور آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے سیاسی لیڈران نے کرنا ہے، اور آئین کے مطابق ہونا ہے۔ شخصیت اہم نہیں ہوتی، آئین اہم ہوتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ مشروط حمایت جو ہے اس کے اشارے دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق فالو ہوگا، اور چوائس لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کرے گا۔ میں جاننا چاہوں گی، ڈری سہمی اپوزیشن نے جو سفر طے کیا تھا، کیسز میں پھنسی، کرپشن کا جو نعرہ لگا کر وزیر اعظم عمران خان آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2.5 سال تک وہ اپوزیشن جو عمران خان کرتے رہے اپوزیشن میں، ویسی اپوزیشن کا انہیں سامنا نہیں رہا۔ آج عمران خان کی حکومت کو کہا جا رہا ہے لوڑی لنگڑی حکومت، تو کس طرح سے موازنہ کریں گے آپ ڈری سہمی اپوزیشن کا اس حکومت سے؟ نہیں، وہ جو کامران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے نا، تو بہتر ہوتا وہ وضاحت خود ہی کر دیتے۔ میں تو جسے سمجھا ہوں وہ یہ سمجھے ہیں کہ حکومت جو ہے اب وہ اس طرح سے مؤثر نہیں رہے گی، اس کو سیٹ بیک ہو چکا ہے۔ مجھے اس طرح کا پاج حکومت جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میدان میں آئیے، مجھے سر مقابلہ کیجئے۔ یہ تو ہاؤس میں کافی کنسنسس پایا جا رہا ہے، اس کے برعکس جو آراء ہیں اس کی ترجمانی میں کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب تک اپوزیشن نے میسز ایٹ لارج کو کس حد تک موٹیویٹ کیا ہے؟ کیا کوئی پبلک پلس ہمیں ویزیبلی دیکھنے کو ملی ہے کسی جلسے میں، کسی لانگ مارچ میں، کسی دھرنے میں؟ کوئی احتجاج ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہوں؟ اس کا جواب نفی میں آتا ہے۔
نوشہرہ کا ایک الیکشن، اس کے علاوہ کوئی ڈسکا الیکشن تو نون لیگ کی سیٹ تھی نا جی، تو جیسا بھی ہے، اس کے علاوہ کسی ضمنی انتخاب میں بھی کوئی اتنا بڑا اپسیٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا یہ جو الیکشن ہے نا، یہ ایک معمولی الیکشن نہیں تھا، یہ ایک آپ سمجھیے کہ بالکل ایک فائنل میچ تھا، ایک قسم کا اس طرح کھیلا جا رہا تھا۔ تو اب جس طرح گیلانی صاحب کا اور ان کا میچ پڑا ہے، اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ تو یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ اس کی وجہ سے حکومت نامی شے بالکل ختم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب جو ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں تو سر بالکل ہی از اے فورس، ہی از اے پاپولر فورس، اور ان کی بالکل ایک ووٹ بینک انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ۔ حبیب اکرم صاحب اس میدان میں آ کے مقابلہ کریں، بس یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ حبیب صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، ذرا اس پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ سینئرز کی رائے سامنے آئے، اور وہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی اپسیٹ ہوتا ہے یا کچھ اور ایسا سیاسی پیش رفت ہوتی ہے تو بار بار گفتگو کا اختتام جو ہے ایک ہی نقطے پر کیا جاتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، کیا صفحہ ابھی بھی ایک ہے یا صفحہ پھٹ چکا یا صفحے دو ہو چکے یا صفحہ رنگین ہو چکا، مطلب جو بھی تشبیہات ہیں وہ آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے اس کا جواب اگر دینا پسند کریں۔ ایک منٹ تھا، خورشید ندیم صاحب کا ایک میسج آیا ہے جی فرمائیں۔ کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیساکھی بغل سے نکل گئی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ حبیب صاحب سے پہلے لے لوں سلمان صاحب، دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بیساکھیاں جو ہے وہ شاید اب ان کا سہارا نہیں رہا، ایک تیرا سہارا لکھا ہوتا نا پیچھے، ایک تیرا سہارا۔ غنی صاحب کو تو لگتا ہے کہ کورونا کے بعد کے جو اثرات تھے وہ یکدم زائل ہو گئے ہیں، نئی توانائی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی رائے کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی یہ ریت ہی ٹھہر چکی ہے کہ ہم نے بار بار مختلف حلقوں کو ڈسکس کرنا ہی کرنا ہے، تو اس تناظر میں کیا صفحہ ابھی بھی ایک ہے، دو صفحے ہو چکے، رنگین صفحہ ہو چکا، یا کوئی صورتحال اور ہے؟ دیکھیے مقتدر حلقے جو ہیں وہ ہر وقت ہر موقع پر موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اب آپ اگر بالغ ہو جائیں اپنے کام خود بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تبصرہ آف دی ڈے ہے، اور اس سے مجھے انکار کرتے ہوئے خاصی دقت ہوگی دستیاب معلومات کی بنیاد پر۔ تو کچھ اپنا خود ویسے تو آپ بڑے ہو گئے ہو، کوئی کام نظام کام کر کے دکھائیں نا، کوئی بڑے بن کے دکھائیں، اپنے کام خود بھی کریں۔ ہر وقت تو اپنا روٹی کو چوچی نہیں کہتے رہیں گے نا، اماں کب تک لقمے ڈالتی رہے گی۔ مریم بڑی بیتاب ہے اسی نقطے کا جواب ڈاکٹر صاحب سے لینے کے لیے۔ پہلے ایک منٹ ایک بات میں کہتا ہوں، جب ہم ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ریاستی ادارے ریاست کے مفادات دیکھتے ہیں، حکومتوں کے نہیں دیکھتے، اور فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ بات یہ کہ یہ میسج انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ایک باری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی۔ جی مریم آپ یہ حفیظ خیرپوری کا مصرع ہے، توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، اس سے پہلے جب ہم نے ڈسکا میں الیکشن دیکھا تو اس کے بعد سوال کا جواب تو لے لیں۔ ہاں امکانات یہی تھے نا کہ اسلام آباد میں دھند نہ ہو، چلی جاتی ہے، اسلام آباد چلی جائیں۔ مریم ڈاکٹر صاحب کی رائے بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صاف تھا اسلام آباد میں، دھند کے اثرات نظر نہیں آئے ڈاکٹر صاحب، مسئلہ صاف تھا، اور یہی کہا جا رہا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ مسئلہ صاف رہے گا 3 مارچ کو، اور وہی دیکھا ہم نے۔ بالکل صحیح ہے، مسئلہ صاف تھا اور جو رزلٹ آیا وہ بھی بڑا واضح اور صاف ہے۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جس پہ آپ بڑے غور کر رہے ہیں کہ دیکھیے اداروں کا جو رشتہ حکومت سے ہوتا ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں ہوتا ہے۔ جب ایسی صورت میں اسی فریم ورک کے اندر وہ رہتے ہیں اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، اور ہمیشہ یہی ہے، اور لہٰذا جو بھی حکومت ہے کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ اس حکومت سے اداروں کا قائم رہے گا۔ اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ حکومت سے ریلیشن شپ رہے گا، انڈیویجولز بدل سکتے ہیں۔ سر یہ مصدقہ طور پر آپ کو ہم یہ اطلاع دے سکتے ہیں کہ بالکل ان الیکشنز کے ہنگام کسی قسم کا کوئی کال کسی کو نہیں کی، اور نہ ہی کسی اپوزیشن جماعت نے بڑے پیمانے پر کوئی ایسی شکایت بھی کی ہے۔ تو ابھی اس وقت براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں ایسی شکایت حکومت کو تو نہیں پیدا ہو جائے گی، اپوزیشن کی اللہ آپ نے تو کال ہی نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب کو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتوں نے دیے، کیا یہ اتنے اچھے کردار کے مالک ہیں کہ ان کو جو ہے نا کسی اور نے آ کے ووٹ ڈالے؟ یہ بالکل پیسہ لگایا گیا، اور میرے خیال سے جو ہمارے
वोट मुस्तरद हुए हैं उसको हम चैलेंज भी करते हैं और हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि हमारे वोट कैसे मुस्तरद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 12 नशिस्तों में से कितनी नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत रही है, अभी तक क्या इतलात सामने आ रही हैं? और दूसरी बात ये कि बाज़ अपोजिशन अरकान के भी हुकूमत को वोट पड़े हैं, तो इस हवाले से क्या हुकूमत ने भी पैसे दिए या क्या वजह क्या? देखिए असल चीज़ जो है वो आपको पता है कि यहाँ भी बड़ी ख़रीद फरोख्त की कोशिश हुई, यहाँ भी बड़ी मंडियाँ सजाई गई, लेकिन मैं अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम कोशिशें मुस्तरद की। फिर वज़ीर आला महमूद ख़ान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अगर कोई नाराज़ भी था तो उसको भी अपने साथ लगाया सीने से, और आज अल्लाह के फजल से उसका समर भी हमें मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ऑप्शन 2 सीटें निकाल सकती थी अगर ये 2 उम्मीदवार खड़ी करती जनरल सीट के ऊपर। इनके मुश्किल से 2 सीटें इनकी हो रही थी, इन्होंने 3 खड़े कर दिए, तो वो जो उनका वोट था वहाँ से दराड़ें शुरू हुई। एक ने दूसरे के ज़िद में नहीं दिया, दूसरे ने दूसरे के ज़िद में नहीं दिया। हमें जो वोट अगर पड़ा भी है तो इस ज़िद में पड़ा होगा, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। हम अपने जो 10 सीटें थी हम उस पर, लेकिन मैंने आज दिन को भी कहा था कि जो PDM के अंदर दराड़ पड़ी है उससे ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है हमारी एक सीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, क्योंकि वो लोग आपस में वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब तो ये 11 आप जीत गए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, अभी तो काउंटिंग हो रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद यही है क्योंकि जो JVI के उम्मीदवार हैं वो शायद हार चुके हैं, NP के जीत चुके हैं, तो बाकी तो खैर खैरियत है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे तो ज़्यादा उम्मीद यही लग रही है कि हमारी 11 सीटें हो जाएंगी इंशाल्लाह। आधे MPs ने वोट डाले और फिर वक़्त यूसुफ ज़ई साहब ये फरमा रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्या फरिश्तों ने वोट डाला, वो ये भूल जाते हैं कि संजानी साहब को फिर किसने वोट डाला, और वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि निज़ाम जो है इंतखाब का वो शफाफ हो, उस पर फोकस किया जाए। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िम्मेदार क़यादत है उसकी जानिब से कोई हतमी रद्द-ए-अमल नहीं आया, मासिवा ये कि शहबाज गिल साहब कुछ ट्वीट्स हमने देखे हैं और इसी तरह से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं मुकामी सतह पर, सूबाई सतह पर। मरकज़ से तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। सूरत हाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपसेट किया है और हफीज़ शेख साहब को शिकस्त दी। इस अपसेट शिकस्त के बाद का जो सियासी मंजरनामा है उस पर राय साजी की है हमारे पैनलिस्ट ने कि अब हुकूमत की जो इखलाकी साख है वो कमज़ोर हो चुकी है। इमरान खान साहब इस सूरत हाल में क्या फ़ैसला लेते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता होगा। उनका करियर ये बताता है कि हमेशा उन्होंने बोल्ड और दबंग किस्म के फ़ैसले किए हैं। क्या बहैसियत कप्तान फ़ैसला करने वाला इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म भी ऐसे ही फ़ैसला करेगा, ये सवाल है। ये एक अहम सवाल है जो कि जवाब तलब है। आज की ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है हबीब अकरम साहब, सलमान गनी साहब, शामी साहब और डॉक्टर हसन अस्कर साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।